वहाज गेट से गाड़ी अंदर लाते हुए उसका लहजा लड़खड़ा गया था। जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला था, ब्लैक मर्सिडीज कुछ आगे को फिसलती हुई पोच में आकर ठहर गई थी। झटके के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोलता वो एक बाजू पर कोट गिराए दूसरे हाथ से अपनी कनपट्टी दबाता गाड़ी से बाहर आया था। वो वहाज इब्राहिम जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाया था, मगर सवाल ये था इस जहर को उसकी ज़िंदगी में शामिल किसने किया था। ये वही तो थी दुश्मन जहां, जिसका इश्क उसके दिल में किसी बिखरे हुए समुंदर की तरह शोर मचाता फिर रहा था। इश्क भी ऐसा शायद कि अगर कभी ज़रा सा मन से बाहर झांक ले तो ये शहर तंग पड़ जाए। टूटे बिखरे लहजे में गुनगुनाता वो लॉन्च में दाखिल हुआ था, मगर जैसे ही नज़र इस पत्थर की मूरत पर पड़ी उसके हिलते लब सिल गए। वहाज आगे आप सफ़ेद रंग की डबल जारजट की इंतहाई खूबसूरत मैक्सी में मलबूस वो बेचैन सी होकर उसकी जानिब बढ़ी थी। उसकी इस अदाकारी पर वहाज ने नफरत से अपने लब भींच लिए थे। खाना लगा दूं आपके लिए? करीब आते ही उसने पूछा था। हाँ, जहर ला दो मेरे लिए। वरीशा रज़ा की आंखों की सतह नम होने लगी। अच्छा चलें, आप फ्रेश हो जाएं। हमेशा की तरह वो ऐसे ही बोली थी, जैसे उसकी बात सुनी ही न हो। तब उसकी ढिठाई और गुस्से से बेकाबू होते वहाज इब्राहिम ने हाथ में थामा स्याह कोट सोफे पर फेंकने की बजाय उसके मुंह पे दे मारा था, और इतनी जिल्लत पर वो सकत खड़ी रह गई थी, जबकि वो लंबे लंबे ढक भरता सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जा चुका था। वरीशा ने दोनों हाथों में अपना दिलकश चेहरा छुपा लिया और गिरने के से अंदाज में काउच पर बैठकर रोने लगी। सुबह उसकी आंख खुली तो सर में बेहद दर्द हो रहा था, आंखें जल रही थीं। लंबा सांस खींचता दोनों हाथों से अपनी कनपटियां दबाता वो उठ बैठा था। ये वहशत आखिर ये अजियत कम क्यों नहीं होती? बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाते हुए वो सोचने लगा। गुड मॉर्निंग वहाज। ठीक इसी वक्त वरीशा रज़ा ने कमरे के अंदर झांका था। उसके हाथ में छोटी सी ट्रे थी। उस पर निगाह पड़ते ही मीर वहाज ने अपना मुंह दूसरी सिमट मोड़ लिया था। ये लीजिए जनाब, आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी हाजिर है, खुशगवार लहजे में कहते उसने हाथ में पकड़ी ट्रे बेड पर वहाज के सामने रख दी थी। फिर पलट कर वार्डरोब खोला और उसके ऑफिस पहन कर जाने के लिए कपड़े निकालने लगी। एक चिपटी हुई निगाह बीवी की पुश्त पर डालने के बाद वो सामने रखा भाप उड़ाता हुआ मग उठाकर घूंट घूंट कॉफी पीने लगा था, क्योंकि ये बात तो बहरहाल वो भी जानता था कि उसके नशे का तोड़ तो ब्लैक कॉफी में ही था। आप शावर लेकर फ्रेश हो जाएं, जब तक मैं आपके लिए आपका फेवरेट नाश्ता बनाती हूँ। कमरे से बाहर जाते हुए हस्बे आदत वो कह गई थी। कॉफी खत्म करने के बाद खाली मग वहाज ने ट्रे में पटका था और खुद उठकर वॉशरूम में घुस गया था। वहाज साई नींद से उठ के वरीशा बेटी, मासी जरीना ने इसे कीमे वाला पराठा बेलते हुए देख कर पूछा। हाँ मासी, उठ गए हैं। वो अब तो शायद शावर भी ले चुके होंगे, उसने मुस्कुरा कर बताया। ठीक इसी वक्त सीढ़ियों पर वहाज इब्राहिम के कदमों की आहट उभरी। मासी ऐसा करो, ये पराठा तवे पर डाल दो प्लीज। वरीशा ने उजलत में कहते फ्राई पराठा तवे पर से उतार कर प्लेट में डाला और लॉन्च की तरफ आ गई। वहाज, नाश्ता कर लें प्लीज। कलाई पर घड़ी बांधते हुए जो तेजी से सीढ़ियां तय करके नीचे आ रहा था, उसकी बात सुनकर दांत पीस कर रह गया है, मगर फिर भी रुका नहीं। वहाज सुने तो, रुकिए प्लीज। उसको लॉन्च के दरवाजे से बाहर निकलते देख कर इसके सामने आ गई। वहाज वो गार्ड से कि नाश्ता करके जाइए, देखिए मैंने आपके फेवरेट कीमे वाले पराठे बनाए हैं। जैसे ही उसने प्लेट वहाज के सामने की, उसने दांत कुचकाए। ये जाकर तुम अपने इस इडियट भाई को खिलाओ, बल्कि अभी कॉल कर दो, दौड़ा चला आएगा। वो मेरी तरह उसके भी ये फेवरेट हैं। वहाज उसके चेहरे पर नजरें जमाए वो अल्फाज को चबा चबा कर अदा करता। वरीशा रज़ा की आंखें भिगो गया था। इन्हें तो भाभी खिलाती होंगी, मगर मैंने तो ये आपके लिए बनाए हैं। हद दर्जा मासूमियत के साथ वो बोली थी, लेकिन इसका इतना कहना गजब डाल गया था। जोया फारूक को वरीशा का भाभी कहना मीर वहाज के दिल को चीर गया था। वो एकदम से भड़क उठा। यू नॉनसेंस! तैश में आकर हाथ मारकर पराठे वाली प्लेट दूर उछाल दी।
یہ تم بار بار میرے سامنے بھابھی بھابھی کی رٹ لگا کر کیا جتانا چاہتی ہو؟ یہی کہ تمہارا بھائی کتنا بڑا شاطر کھلاڑی ہے، خاندان بھر میں اس جیسا کوئی سازشی دماغ نہیں رکھتا۔ رو رو کر ناٹک کر کے اس نے میری محبت کو مجھ سے چھینا ہے اور تم جیسی میسنی بلی کو میرے گلے میں ڈال دیا۔ لیکن میں بتا دوں تمہیں کہ تمہاری اوقات ہمیشہ وہی رہے گی جو پہلے دن سے تھی۔ نہ کبھی تم میرے قابل تھی، نہ کبھی بن سکو گی، سمجھی تم؟ الفاظ کے زہریلے تیر اس کے دل میں اتار کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی موتیوں کے 2 قطرے گھنی پلکوں کی باڑ توڑ کر فرش پر گرے تھے۔ یہی تو مقدر تھا وریشا رضا کے آنسوؤں کا، وہ یوں ہی تو رلتے تھے۔ حیدرآباد کے ڈیفنس ایریا میں داخل ہوتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر میوزک سسٹم آف کر دیا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے زمینوں پر اچانک کھڑے ہونے والے تنازع کی وجہ سے گاؤں میں رکا ہوا تھا۔ بابا جانی نے فون کر کے اس کو خود بلایا تھا کیونکہ انہیں اس کی فراست پر بڑا مان تھا، جو کہ کسی حد تک درست بھی تھی۔ وہ بے حد ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھا۔ فی الحال تو وہ دشمنوں کو مات کا مزہ چکھا کر شہر لوٹا تھا، مگر پھر یہ مسئلہ کسی حد تک پھیلا ہوا تھا۔ رضا شاہ کی جانب سے خاندان بھر کے مردوں کو اپنے ساتھ ہتھیار رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ دشمن چالاک تھا، سو احتیاط لازمی تھی۔ میر ذوحاب رضا محتاط انداز میں ڈرائیونگ کرتا شہر کی حدود میں داخل ہوا تھا اور گھر کا خیال آتے ہی دھیان اس حسینہ کی جانب چلا گیا جو اس کے خوابوں پر چھائی رہتی تھی۔ زویا فاروق، اس کی بچپن کی محبت، وہ اس کی ضد تھی، اس کا جنون تھی۔ مگر کیا غضب تھا کہ وہ اس کی دسترس میں ہونے کے باوجود میلوں کے فاصلے پر تھی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے مگر 2 اجنبیوں کی طرح۔ زویا کے مسکراتے لب اس پر نگاہ پڑتے ہی کھلکھلائے ہوئے گلاب بن جاتے، نرگسی آنکھوں کی جلتی روشنیاں بجھ کر دھواں ہو جاتی۔ وہ لڑکی جو اس کی پہلی محبت تھی اور شاید پہلی خطا بھی، اس کی روح میں تو کسی اور ہی کے عشق کا جہاں آباد تھا۔ وہ جس موم کے پیکر کو دیوانہ وار کن اکھیوں سے تکتا رہتا، وہ تو راتوں کو اٹھ کر وحاج ابراہیم کے ہجر میں سے سکتی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات تھی، مگر ذوحاب نے کبھی ہاتھ بڑھا کر اس کانچ کے پیکر کو چھوا تک نہ تھا۔ وہ تو بس اس سے خاموش محبت کیے جاتا، لیکن کبھی کبھار تھکن اس کے اعصاب میں غالب آنے لگتی۔ جب باوجود کوشش کیے اپنا عکس وہ زویا کی آنکھوں میں ڈھونڈنے کی کوشش میں ناکام ہو جاتا، تو اب اس کا دل چاہتا وہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے، اس پوری دنیا کو آگ لگا دے، مگر اس شخص میں کمال کا ضبط تھا۔ وہ اذیت بڑی ہنسی ہنستا، پھر لہجے کو لاپرواہ بناتے گویا ہوتا، اے زندگی تھکا دیا تو نے مجھے۔ زویا جانتی تھی وہ اسے زندگی کہہ کر اس کو ہی مخاطب کر رہا ہے، سو فوراً آنکھوں میں نمی لا کر کہہ دیتی، تھکا تو مجھے ڈالا ہے زندگی نے، دیکھیں میرے پیروں کی ایڑیوں سے لہو رسنے لگا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں یہ کہتی خاموشی سے اٹھ جاتی اور وہ اس جگہ کو تکتا رہتا جہاں کچھ دیر پہلے زویا تھی۔ کیا وہ چاہتی تھی کہ ذوحاب رضا اپنے فیصلے پر پچھتانے لگے؟ تو کیا وہ واقعہ ہی پچھتانے لگا تھا، اپنی بہن کا گھر بچانے کے فیصلے پر، اپنا دل بچانے کے فیصلے پر؟ ابراہیم شاہ، رضا شاہ، فاروق شاہ، یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ گاؤں میں ان کی بہت بڑی حویلی تھی، کئی مربع زمینیں تھیں، شہر میں کئی فیکٹریاں تھیں جن کی دیکھ بھال ابراہیم شاہ کرتے تھے، جبکہ زمینوں کا کام انتظام بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے رضا شاہ سنبھالے ہوئے تھے۔ فاروق شاہ ڈاکٹر تھے اور حیرپور میرس میں ابراہیم کے ساتھ شاہ ہاؤس میں رہائش پذیر تھے۔ رضا شاہ کے 3 بچے تھے، بڑے بیٹے عباد شاہ جو شادی شدہ تھے، گاؤں میں انہوں نے اپنا پرائیویٹ ہسپتال بنا رکھا تھا۔ دوسرا اور چھوٹا بیٹا ذوحاب شاہ تھا، پھر وریشا تھی چھوٹی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے وہ بابا اور ذوحاب ادا کی بے حد لاڈلی تھی۔ ابراہیم شاہ کا ایک ہی فرزند تھا، میر وحاج ابراہیم۔ فاروق شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، زویا شاہ جو وحاج اور ذوحاب سے 1 سال ہی چھوٹی تھی عمر میں، اور یہی وجہ تھی بچپن میں ان تینوں کی آپس میں بے حد دوستی ہوا کرتی تھی۔
زویا شاہ کے بعد ردا تھی جو پورے شاہ ہاؤس کی کمانڈو تھی۔ بابا نے سہاب کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ہیر پور میرس کے ہی ایک بڑے اسکول میں وہاج کے ساتھ پڑھتا تھا۔ زویا شاہ ان دونوں سے صرف 2 جماعتیں ہی پیچھے تھی۔ شاہ خاندان میں رواج تھا بچوں کے رشتے بچپن ہی میں طے کر دیے جاتے تھے۔ زویا شاہ میر سہاب رضا کی منگ تھی اور یہ بات وہ جانتا تھا۔ یہی وجہ وہ اس کو بچپن سے ہی چاہتا آ رہا تھا، جبکہ سہاب کی بہن وریشہ رضا وہاج ابراہیم کی منگ تھی۔ وریشہ رضا میر شاہ کی بے حد لاڈلی تھی، سو وہ اسے شہر اپنے سے دور بھیجنے کے حق میں نہ تھے۔ اسی لیے انہوں نے گاؤں کے قریبی شہر کے اسکول میں اس کے لیے ایڈمیشن کروا دیا اور وریشہ کے لیے گاڑی ڈرائیور کا انتظام بھی کر دیا۔ یوں وہ روز پورے 2 گھنٹے کا سفر کر کے شہر پڑھنے جایا کرتی تھی۔ وہ تو پڑھائی میں زحاب بظاہر کی طرح ذہین، مگر جانے کیا وجہ تھی؟ جب بھی زویا، ردا اور وہاج گاؤں گھومنے آتے، اس کو اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے سے انکار کر دیا کرتے۔ شاید وہ اپنی اس کزن کو گاؤں میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے جاہل اور ان پڑھ سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ وریشہ ابراہیم چچا سائیں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے شہر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ جب اس کو اندازہ ہوا زویا آپی اور وہاج ابراہیم اس کو کس درجہ جاہل حیات سمجھتے ہیں۔ اس روز اتوار تھا۔ زویا اور وہاج دونوں لاؤنج میں بیٹھے کمپیوٹر پر گیم کھیل رہے تھے، جب اپنی لمبے بالوں والی گڑیا لے کر وریشہ بھی ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر کھیلنے لگی۔ ہے وہاج، لک، ڈول دیکھو اس کی۔ زویا اچانک اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بیچاری گاؤں میں رہتی ہے نا، جب ہی ایسا گیم کھیل رہی ہے۔ مما نے مجھے بتایا تھا گاؤں میں ساری لڑکیاں کپڑے سے بنی گڑیا کے ساتھ ہی کھیلتی ہیں۔ وہاج تنزیہ مسکرایا تھا۔ اور ریلی وہاج، اسے تو پھر کمپیوٹر پر گیم کھیلنا بھی نہیں آتا ہوگا نا، اور نہ ہی فیری ٹیلز پڑھنا آتی ہوں گی۔ یس زبی، یو آر رائٹ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ تو شکل سے ہی گوار لگتی ہے۔ وہاج اس کی ہاں میں ہاں ملاتے زور سے ہنسنے لگا۔ زویا کی ہنسی بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ وہ بس خاموش بیٹھی انہیں ہنستا دیکھتی رہی تھی۔ بس اس کی جگنو جیسی آنکھوں میں آنسو بننے کا عمل تیزی سے جاری رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ جاہل گوار نہیں تھی، اس کو فیری ٹیلز آتی ہیں، کیونکہ اس کے پاس فیری ٹیلز کی بک ہے جو اس کے لیے بابا شہر سے لے کر آئے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی اسے کمپیوٹر پر گیم کھیلنا آتا ہے، لیکن باوجود کوشش کے وہ کچھ نہ بول پائی تھی، کیونکہ وہاج کے سامنے بولنے سے اس کی جان جاتی تھی۔ جانے کیا وجہ تھی؟ وریشہ شروع سے ہی اس کے سامنے بول نہیں پاتی تھی۔ شاید اسی کا سبب بابا اور ابراہیم چچا سائیں کی وہ باتیں تھی جو اس روز اتفاقاً اس نے سن لی تھی۔ بس ادا سائیں، فیصلہ ہو گیا۔ وہاج بڑا ہو جائے میں وریشہ کو اس کی دلہن بناؤں گا۔ آپ یاد رکھنا، آج سے وریشہ میرے وہاج کی منگ ہے۔ ابراہیم چچا سائیں کا لہجہ اٹل تھا، اور یہی وہ دن تھا جب اس کی آنکھوں میں وہاج شاہ کا عکس بس گیا تھا۔ یوں کچی عمر میں ہی محبت کی بیل اس کے وجود میں اپنی جڑیں اتار چکی تھی۔ وقت کا کام تو گزرنا ہے، اور یہ تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ میٹرک میں ٹاپ کرنے کے بعد سہاب رضا کو مزید تعلیم کے حصول کی خاطر لندن جانا پڑا، اور یہی وہ دن تھے جن دنوں میں میر وہاج اور زوی کی دوستی گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ دونوں ہر جگہ ایک ساتھ نظر آنے لگے، کبھی شاہ ہاؤس میں بنے ٹیرس کورٹ میں ٹینس بال کھیلتے ہوئے، کبھی کرنٹ افیئرز پر بحث کرتے ہوئے، تو کبھی شاعری پر تذکرے کرتے ہوئے۔ زوی باتوں میں تو کبھی میں تم سے جیت ہی نہیں سکتا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی دوستی نے کب محبت کا روپ دھارا، دونوں جان نہ سکے۔ وقت گزرتا گیا۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب کراچی یونیورسٹی سے MBA کرنے کے بعد وہاں پر اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کے ارادے سے وہ کراچی شفٹ ہو گیا۔ ان دنوں زویا ہیر پور یونیورسٹی سے انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی جب سہاب شاہ کی پاکستان واپسی کی خبریں شاہ ہاؤس میں گردش کرنے لگی۔ وہ حویلی کی چھت پر لگے بڑے سے سفید جھولے پر بیٹھی تھی اور گنگنائے جا رہی تھی۔ سریا نے بڑے سے تھال میں کے گلاب اور شہد ڈالا
اور گلاب کی پتیاں تھال میں ڈال کر وریشا بی بی کے پاؤں دھونے لگی۔ فہمیدہ پیچھے کھڑی اس کے بالوں کو سنوارنے میں مصروف تھی۔ سفید رنگ کی بے حد اسٹائلش سوٹ میں اس کا حسن چار چاند لگ رہا تھا۔ وریشا کی نظر پنجرے میں رکھے آسٹریلین طوطوں پر ٹکی تھی، پھر ایک دم سے سوچ اس شہزادے میں اٹک گئی تھی جو اس کا رانجھا تھا۔ وہ ایسی ہیر تھی جو اپنے رانجھے کی منگ تھی۔ اپنی خوش بختی پر اس کے کلیوں سے لب مسکرا اٹھے۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب کو اس نے نگاہوں کے سامنے کر لیا اور کہ گلاب اور شہد سے اس کی خوبصورت پیروں کو دھوتی ثریا اپنی مالکن کی ایسی پیاری سی مسکراہٹ دیکھتی رہ گئی تھی۔ آپ کو نظر نہ لگے وریشا بی بی، اس نے دل میں ہی کہا تھا۔ اس روز کچھ زیادہ ہی گرمی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے جلدی سے واپس آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی شاور لیا اور پھر لنچ کے بعد کمرے میں آ کر میوزک سسٹم پر ایف ایم سننے لگی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ایف ایم پر اس وقت غزلوں کا پروگرام ہوا کرتا تھا۔ وہ غزلیں سننے میں مگن تھی کہ ایک دم سے آواز آئی، زوی، تمہاری آنکھیں بے حد خوبصورت ہیں۔ یہ سرمائی ہیرے جیسی آنکھیں اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتی ہیں۔ میر وحاج ابراہیم کی سرگوشی اس کے کانوں کے قریب گونجی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ پہلا تفریح جملہ تھا جو وحاج نے اس کے لیے ادا کیا تھا۔ اس نے کبھی زویا فاروق سے نہیں کہا تھا، زوی، مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ بھی اس کی آنکھیں اظہار کیے جاتی تھی۔ آنکھوں سے پھوٹتی روشنی زویا کو بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ وحاج ابراہیم کے لیے کتنی خاص تھی۔ اتنی خاص کہ اگر وہ کبھی اس کی نظروں کے سامنے نہ رہی تو یہ جگمگاتے ہوئے نینوں کے چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ وحاج ابراہیم، تم بہت ہی عجیب ہو۔ چھت پر نگاہیں جمائے وہ اس کے تصور سے مخاطب ہو کر گنگنائی تھی، زندگی بن کے جو چھایا ہے وہ جادو تم ہو، میرا چہرہ، میری آنکھیں، میرے سب کچھ ہو۔ ذوحاب رضا نے لندن سے واپس آتے ہی زمینوں کے تمام معاملات خود سنبھالنے تھے۔ حیدرآباد میں زمین خرید کر اس نے اس پر فیکٹری بنوانا شروع کر دی تھی۔ لندن کی یونیورسٹی سے ڈگری لے کر لوٹا تھا، سو اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانا چاہتا تھا۔ اس نے حیدرآباد میں ایک خوبصورت سا گھر بھی خرید لیا تھا اور اس گھر کو زویا کے لیے سجانے میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ روم کی کلر سکیم سے لے کر لاؤنج کے دیواروں پر سجی تصویر تک اس نے جیسے ہر ایک شے کو زویا کے لیے سجایا تھا۔ وہ فیکٹری شروع ہونے کے فوراً بعد شادی کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ دوسری جانب فہاج نے بھی کراچی میں خریدے گئے اپنے ذاتی گھر کو زویا کے لیے سجایا تھا۔ اور یہ بات جو کب سے وہ دل میں دبائے بیٹھا تھا، اس مرتبہ شاہ ہاؤس گیا تو ماما کے سامنے کہہ ڈالی، ماما، آپ بابا سے کہہ دیں وہ فاروق چاچا سائیں سے زویا کا ہاتھ میرے لیے مانگ لیں۔ رات کو سونے سے پہلے سعدیہ اس کے لیے دودھ کا گلاس اٹھائے کمرے میں آئی تو وحاج نے دھماکہ کر دیا، جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ وحاج، کیا بکواس ہے یہ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا ہوا ماما؟ وہ حیران ہوا۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا ہوا؟ تم نہیں جانتے تمہارے فاروق چاچا کی بیٹی ذوحاب کی منگ ہے۔ انہوں نے جیسے الفاظ منگ کو چبا کر ادا کیا، وٹ دی ہیل منگ منگ، میں نہیں مانتا ان فضول رسموں کو، ان جہلانہ فیصلوں کو۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں میں زوی سے محبت کرتا ہوں، اور وہ صرف میری ہے، نہیں ہے وہ تمہاری۔ ماما سرد لہجے میں تھی، آج سے پہلے کبھی خاندان میں ایسا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ غیرت مند مرد کے لیے منگ چھوڑنے کا تصور ہی موت کے برابر ہوتا ہے۔ وحاج، ذوحاب تمہارا قتل تو کر سکتا ہے مگر اپنی منگ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کیا قتل کرے گا میرا؟ میں ہی دادا سائیں کے پہلو میں قبر بناؤں گا اس کی۔ میر وحاج ابراہیم کی زبان شعلے اگل رہی تھی۔ سعدیہ ابراہیم کا وجود سرد پڑ چکا تھا۔ کتنی آسانی سے ان کا بیٹا اپنے سگے تایا زاد کی قبر کھودنے کی بات کر رہا تھا۔ انہوں نے وحاج کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کامتے لہجے میں گویا ہوئی، وحاج میری جان، آخر تم کیوں بھول رہے ہو کہ میر ذوحاب رضا کی بہن تمہاری منگ بھی ہے؟ کیوں طوفان لانا چاہتے ہو اس خاندان میں؟ مما ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، طوفان میں نہیں لانا چاہتا بلکہ آپ لوگ لانا چاہ رہی ہیں۔ طوفان تو میری زندگی میں
میں بتا رہا ہوں میں کسی بھی قیمت پر زہاب رضا کی اس گوار بہن سے شادی نہیں کرنے والا۔ وہ گاؤں کی ان پڑھ گوار لڑکی میری زندگی تو بس زویا فاروق ہی سنوار سکتی ہے۔ ہم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے ماما، اس کی اور میری پسند بے حد ملتی ہے۔ زوی کو بھی میری طرح شاعری سے لگاؤ ہے۔ ماما وہ رنگوں خوشبوؤں سے پیار کرنے والی لڑکی ہے، میری زندگی کو جنت بنا دے گی۔ وہاج کا لہجہ زویا فاروق کا نام لیتے ہی مہک گیا۔ سعدیہ ابراہیم اس کی آنکھوں میں چھائی دیوانگی دیکھ کر لب بھینچتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ وہاج میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ وہ سسکی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے تلخی سے ہنس دیا۔ ماما آپ نہ سمجھا سکیں گی اب مجھے؟ میں سوچنے سمجھنے کی حدوں سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ وہ لڑکی سراپا عشق بن کر میری نس نس میں لہو کی جگہ دوڑتی ہے۔ بس اتنا جان لیجئے اگر میں اس کو حاصل نہ کر پایا تو یہ لب کبھی مسکرا نہ سکیں گے۔ جنون کی سرحد پر وہ کھڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنا ہاتھ دل پر رکھ لیا جبکہ وہاج ابراہیم دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں سر کے بال جکڑتا اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی کو چھپانے کی خاطر سر جھکا گیا تھا۔ سعدیہ ابراہیم کو جس بات کا ڈر تھا آخر وہی ہوا تھا۔ ان کے بیٹے نے نہ صرف ابراہیم کے سامنے بریشہ کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تھا بلکہ زویا کا ہاتھ فاروق چاچا سائیں سے مانگنے کے لیے باپ سے کہا تھا۔ میر ابراہیم تو وہاج کی اس درجہ جرأت پر ایسے حیران ہوئے تھے کہ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا دے مارا تھا۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ نامرد! اسے گھر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے وہ دھاڑے تھے۔ وہ لب بھینچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بابا سائیں، جیسا آپ چاہیں، میں شاہ ہاؤس سے چلا جاتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ واہ کتنے فرما بردار ہو تم میرے، وہ زہر آلود لہجے میں بولے۔ بابا اس طرح کا طنز کر کے کیوں مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا رہے ہیں؟ اس کے ضبط کا پیمانہ چھلکا۔ میں کسی بھی صورت میں زہاب رضا کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اسے آپ میری ضد سمجھیں یا میری مجبوری۔ وہاج اس کی گستاخی پر وہ اتنی قوت کے ساتھ چلائے تھے کہ شاہ ہاؤس کے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے۔ سعدیہ بتاؤ اسے، میں باپ ہوں اس کا، یہ میری اولاد ہے، میں اس کی نہیں۔ میں نے تو کبھی اپنے بابا کے سامنے نظر اٹھا کر بات کرنے کی جرأت تک نہیں کی تھی، اور یہ کیسی گستاخی سے میرے منہ لگ رہا ہے؟ وہ بھی بپھرے۔ بابا میں خادم ہوں آپ کا، مگر اس معاملے میں نہیں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس کا نرم لہجہ بابا کی دبنگ آواز میں دب کر رہ گیا تھا۔ تمہارا یہ اکلوتا بیٹا سعدیہ بیگم وریشہ کو ان پڑھ گوار کہتا ہے، پوچھو اس سے یہود کیا ہے؟ وہ شریک حیات کی سمت دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ ہاں بتاؤ وہاج تم مجھے، ابراہیم نے سوالیہ انداز میں بھونے اچکائے۔ شہر کی بڑی بڑی درس گاہوں میں یہ تمیز سکھائی گئی ہے، تمہیں یہ مینرز سکھائے گئے ہیں کہ اس طرح باپ کے سامنے تن کر کھڑے ہو جاؤ، یوں اچھالتے ہیں باپ کی پگڑی جس نے تمہیں بچپن میں کبھی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تنزیہ مسکرائے تھے۔ بابا وہاج کا سر جھک گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بابا سائیں۔ چھلکتی آنکھوں کے ساتھ وہ باپ کے پاؤں پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ابراہیم شاہ کے وجود نے حرکت تک نہ کی۔ بابا پلیز، وہ ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ نکل جاؤ وہاج یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔ بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ سرد مہری سے گویا ہوئے تھے۔ بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ میں ایسا کر سکتا ہوں وہاج، اس سے بھی برا کر سکتا ہوں میں، اگر تم اپنی ضد سے نہ ہٹے تو۔ میں اپنی محبت نہیں چھوڑ سکتا بابا، ہارے ہوئے لہجے میں تھکن تھی۔ ٹھیک ہے پھر نکل جاؤ شاہ ہاؤس سے ابھی۔ میر ابراہیم نے طیش میں آ کر اس کو شرٹ کے کالر سے پکڑ کر گھسیٹا تھا اور اس طرح گھسیٹتے ہوئے لاؤنج کے بیرونی دروازے کے قریب لائے تھے، مگر دروازے کے قریب پہنچ کر جیسے ان کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے، سامنے ہی فاروق شاہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ کمانڈو رضا نے زندگی میں پہلی بار ابراہیم چاچا سائیں کو اس درجہ شدید غصے کی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ پورے وجود کے ساتھ کانپ رہی تھی، جبکہ فاروق شاہ اور ان کی بیوی صوفیہ شاہ کسی قدر معاملے کی نوعیت سے آگاہ معلوم ہوتے تھے۔ شاید وہ وہاج اور ابراہیم صاحب کی گفتگو سن چکے تھے
بس صرف ایک وجود وہاں ایسا تھا جو کسی لاش کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے سکت کھڑا تھا، اور وہ تھی زویا فاروق شاہ، ہاؤس کے ہر فرد کی لاڈلی، میر بہاج ابراہیم کی زوی، وہ موم کی گڑیا جو اپنے خوابوں کو ٹوٹتا بکھرتا دیکھ کر خود بھی ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے نازک انابی لب ہولے ہولے کانپ رہے تھے، وہاج سے جدائی کا خوف اس کے وجود میں درد بن کر چھا رہا تھا۔ موت کی گشنی حواسوں پر کس طرح چھاتی ہے، زویا فاروق نے آج جانا تھا جب اس نے میر بہاج شاہ کو اپنے باپ کے قدموں میں گرتے دیکھا تھا۔ تو کیا وہ آج زویا فاروق کے لیے فاروق شاہ سے بھیک مانگنے والا تھا؟ چچا سائیں، خدا کے واسطے مجھ سے میری خوشیاں مت چھینیں، پلیز رحم کھائیں مجھ پر، میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے اپنی خوشیوں کی، میری جھولی میں میری زندگی ڈال دیجیے۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ میر فاروق شاہ کے آگے جوڑ دیے تھے۔ بہاج، ہاؤ ڈے یو! بابا اچانک مٹھیاں بھیجتے ہوئے آگے بڑھے اور اس مرتبہ پہلے سے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ بے غیرت، نالائق اولاد، اور کتنا سر جھکاؤ گے میرا؟ ابراہیم شاہ دھارے، اس سے پہلے کہ میں ملازموں کو آواز دوں اور وہ دھکے مار کر تمہیں باہر پھینکیں، نکل جاؤ تم فوراً اپنی یہ صورت لے کر۔ انہوں نے جارحانہ انداز میں بیرونی دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا، جبکہ فاروق چچا سائیں نفرت سے لب بھینچے رخ موڑے کھڑے تھے۔ وہاج کو احساس ہوا وہ پتھروں کے ساتھ بول رہا تھا، وہ کیوں خود کو لہو لہان کر رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کے کنارے خشک ہوئے تھے۔ پلٹ کر کن اکھیوں سے ایک آلودہ نگاہ زوی پر ڈالی، وہ بھی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کے تصادم پر وہاج کو محسوس ہوا زوی کی آنکھوں میں بکھرے خوابوں کی ساری کرچیاں اس کے لہو لہان وجود میں کھپ گئی ہیں۔ اس کو لگا کہ وہ وہاں مزید ایک پل بھی رکا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی اور جانے کا ارادہ کرتے ہوئے فوراً سے بستر اپنے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ وہاج کو آگے کی سمت قدم اٹھاتے دیکھ کر اس مومی گڑیا کے لبوں پر اذیت بھری ایک سسکی ٹھہری تھی، بس اس کی موت کی سسکی، آخری ہچکی کی طرح۔ ایسا نہیں تھا کہ شاہ ہاؤس میں آنے والے طوفان کا علم سکھن پور کی حویلی کے مکینوں کو نہ تھا۔ شاہ ہاؤس کے اندر کام کرنے والے گاؤں سے آنے والے ملازموں کے ذریعے جلد ہی یہ بات میر رضا شاہ تک جا پہنچی تھی۔ تمام معاملات جاننے کے بعد وہ جیسے دھک سے رہ گئے۔ برسوں پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کی ضرورت پڑ گئی تھی، کیونکہ وہاج انہیں بے حد عزیز تھا، بالکل ذہاب کی طرح۔ وہ ان کے بھائی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میر رضا اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کو تیار ہو ہی گئے۔ ان کے نزدیک بیٹی کا معاملہ اتنا بڑا نہ تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہاج کی منگ ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرا ان کی بیٹی کو بیانے ہرگز حویلی نہیں آئے گا۔ وریشا تمام عمر ان کی حویلی میں بیٹھی رہ جائے گی، لیکن تمام عمر اپنی بیٹی کو بٹھا کر کھلا سکتے تھے۔ بھتیجے کی محبت میں میر رضا کے لیے قربانی اتنی چھوٹی تھی، پر اصل مسئلہ ذہاب رضا کا تھا۔ وہاج نے وریشا کو ٹھکرا کر ذہاب کی منگ کا نام لیا تھا، اور وہ جانتے تھے ذہاب ان کے سمجھانے کے باوجود کسی صورت میں اپنی منگ سے دستبردار نہیں ہونے والا۔ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ پھر بھی پہلی آخری کوشش کے طور پر انہوں نے کال کر کے ذہاب رضا کو حیدرآباد سے سکھن پور آنے کا حکم دیا تھا۔ وہ بے حد تیز ڈرائیو کر کے گاؤں پہنچا تھا۔ ذہاب کے دل کو پنکھے لگے تھے۔ ایسی کون سی خبر تھی جسے دینے کے لیے بابا جان نے یوں ایمرجنسی میں اس کو گاؤں بلایا تھا؟ تمام سفر کے دوران وہ یہی سوچتا رہا، پھر اس نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہا۔ بسم اللہ، چھوٹے وڈیرے آگے۔ جیسے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، اسلم کاکا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ذہاب نے مسکراتے ہوئے اس سے اس کے بچوں کی خیریت دریافت کی، پھر وہاں پر مزید رکنے کی بجائے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب آ گیا۔ ادا سائیں آگے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی وریشا نے نعرہ لگایا، دوڑ کر اسے لپٹ گئی تھی۔ آئی لو یو ادا سائیں، میں صبح سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ چہکی تھی۔ ذہاب ہنس دیا، واہ میری ادی،
صبح تو میں یہاں آنے کے لیے نکلا بھی نہیں تھا اور تم نے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ بھائی کیا کہنے ہیں وریشا رضا کے، وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے ذوحاب نے بے ساختہ وریشا کی ہنسی کی نظر اتاری تھی، پھر اس کا ہاتھ تھامے ہال کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بابا جانی کہاں ہیں؟ بہن کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہیں، مگر پہلے آپ فریش ہو جائیں، کھانا کھا لیں، پھر بابا جانی سے ملیے گا۔ وریشا آنکھیں مٹکائے بولی، کیونکہ یہ آپ کے لیے ان کی جانب سے آرڈر ہے۔ میر رضا کے آرڈر کو سننے کے بعد وہ فریش ہونے کے ارادے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بعد میں کھانے سے فارغ ہو کر جب بابا جانی کی خوابگاہ میں پہنچا تو عباد کو بھی وہیں بیٹھے پایا۔ یقیناً کسی بے حد غمگین مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دونوں اچانک خاموش ہوئے تھے۔ بابا جانی سے ملنے کے بعد وہ عباد سے ملا، پھر وہ سامنے صوفے پر برجمان ہو گیا تھا۔ خیریت ہے بابا جانی؟ عباد کے بعد ایک گہری نگاہ سر اٹھا کر بابا جانی کے چہرے پر ڈالی۔ آپ نے یوں فوراً مجھے بلایا، میں تو پریشان ہو گیا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ متفکر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میر رضا کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں آن بسی۔ بابا کی جان سب خیریت ہے، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ خاندانی نوعیت کا مسئلہ۔ انہوں نے رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ دراصل وہاج نے وریشا کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے جو ہی بات مکمل کی تھی، میر ذوحاب بت بن گیا تھا۔ شوق ہی ایسا پہنچا تھا اس کو، مگر یہ کیفیت لمحاتی ثابت ہوئی تھی۔ دوسرے ہی پل اس کی دونوں مٹھیاں بھیج گئیں۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ذوحاب رکو، کہاں جا رہے ہو؟ اس کو غصے کی حالت میں دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر عباد رضا نے اٹھ کر اس کو شانوں سے تھام کر روک لیا تھا۔ ادا سائیں چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ وہ دانت پیس کر گرایا۔ میں وہاج کو جا کر اس کی اوقات بتاؤں گا، اس کا گربان پکڑ کر پوچھوں گا میں اس سے کہ وہ کیسے اپنی غیرت کہاں بیچ کر آیا ہے۔ اپنی مانگ کو کوئی بھی غیرت مند مرد نہیں چھوڑتا۔ غصے بڑے لہجے میں وہ بولا تھا، جبکہ اس کو اس درجے اشتعال میں دیکھ کر بابا جانی تھم سے گئے تھے۔ وہ جو سوچے بیٹھے تھے کہ ذوحاب کو اپنی مانگ چھوڑنے کا کہہ دیں گے، بہن کے مسئلے پر اسے اس طرح بھڑکتا دیکھ کر وہ جیسے اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ ذوحاب! میر رضا نے اسے پکارا تو وہ جو غصے سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا، بابا جانی کی روبدار آواز پر پلٹ کر بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ ادھر آؤ میری جان، اپنے بابا کے پاس آؤ۔ انہوں نے اپنے پاس بلایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر پر اپنے ساتھ بٹھاتے گویا ہوئے۔ یوں آدھی ادھوری بات سن کر ہی بھڑک اٹھے میرے شیر، اپنے بابا کی پوری بات تو سنتے۔ وہ رکے۔ آپ نے پوچھا تک نہیں، وہاج نے وریشا کو ٹھکرا کر کس لڑکی کا نام لیا ہے؟ ذوحاب رضا کی نگاہوں میں استفہام کے رنگ ابھرے۔ میر رضا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ذوحاب! وہاج نے فاروق سے زویا کا ہاتھ مانگا تھا، جس پر ابراہیم نے طیش میں آ کر نہ صرف وہاج پر ہاتھ اٹھایا بلکہ اسے گھر سے نکل جانے کا حکم بھی دے دیا۔ بابا جانی یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اسے لگا تھا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ تو کیا وہاج اتنا گر سکتا تھا؟ ایک طرف تو وہ اس کی بہن کو ٹھکرا رہا تھا اور دوسری طرف اس کی بچپن کی مانگ کا ہاتھ اپنے لیے مانگ رہا تھا۔ وہ وریشا رضا کا وہ گھر بھی اجاڑ رہا تھا جو بھی بسا بھی نہیں تھا، اور ذوحاب رضا کا دل بھی جس پر زویا فاروق کا سایہ تھا۔ I will kill you وہاج ابراہیم، I really kill you۔ نفرت تھی۔ ذوحاب رضا کی رگ رگ میں جل اٹھی تھی۔ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اس نے بابا جانی کی جانب دیکھا تھا، جو اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، تم سن رہے ہو ذوحاب؟ ابراہیم کے ہاتھ اٹھانے پر وہاج اس سے روٹھ کر کراچی چلا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ معاملہ سلجھ جائے۔ وہاج میرے بھائی کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اسی لیے میں تم سے کہوں گا تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ ذوحاب تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی، پر یوں ضد اچھی نہیں ہوتی بیٹا، ضد کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ میں نے آنکھوں سے زمانہ دیکھ رکھا ہے۔
ذہاب اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں تم پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے تم۔ وہ مسلسل ذہاب کو سمجھا رہے تھے اور وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ تو کیا بیٹے کے مقابلے میں اکلوتے بھتیجے کی محبت جیت چکی تھی؟ جبھی تو میر رضا نے اپنا ووٹ فہد ابراہیم کے حق میں دے دیا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکان نے اس کے بڑے بڑے لبوں کو چھو لیا۔ ٹھیک ہے بابا جانی، فیصلہ لمحوں میں ہو گیا تھا، میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ چند لمحے اسے سوچنے میں لگے تھے اور وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے گویا ہوا۔ میر رضا کی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ وہ بھلا اس قدر مان جانے کی توقع کہاں رکھتے تھے؟ مگر ایک شرط ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے ذہاب، ہر شرط۔ وہ فوراً مسکرائے۔ ذہاب رضا بھی ان کی عجلت پر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے بابا جانی۔ پھر عجیب سے لہجے میں کہتا وہ اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سامنے ہی سائڈ ٹیبل پر رکھا عباد ادا سائیں کا لوڈ ریوالور اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ رضا یا عباد اس کا ارادہ بھانپ پاتے، ذہاب نے ایک ہاتھ میں موجود پسٹل اپنی کن پٹی پر تان لیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر بابا جانی۔ ریوالور کی چمکتی نوک خود پر تانے وہ مسکرایا تھا۔ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے ہتھیار ڈالے۔ ذہاب، بابا جانی اتنی قوت سے چلائے کہ کمرے کی دیواریں لرز گئیں۔ ذہاب یہ کیا حرکت ہے، نیچے پھینکو ریوالور۔ عباد ادا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ کر دور پھینک دینا چاہتے تھے۔ نہیں ادا سائیں۔ ذہاب نے انہیں وہیں رک جانے کا اشارہ کر دیا۔ ٹھہر جائیں آپ، اگر ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو ایک لمحے کی دیر کیے بنا خود کو شوٹ کر ڈالوں گا۔ اس نے بھیگی آنکھوں کی نمی کو پیچھے کی سمت دھکیلتے ہوئے دھمکی دی۔ عباد میر رضا کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ ذہاب یہ کیا حرکت ہے بیٹا؟ کیوں امتحان لے رہے ہو میری جان اپنے بابا جانی کا؟ میرے جگر پھینک دو یہ پستول۔ وہ ہانپ گئے۔ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میر رضا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کر دیے تھے۔ ذہاب کی آنکھوں میں آنسو جھلکے۔ بابا جانی، اس کا لہجہ لرزا، آپ ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، میں تو آپ کی خوشی کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ کڑھایا، اس مسئلے کا حل یہی ہے، میں نہیں رہوں گا تو تمام معاملہ خود بخود سلجھ جائے گا، پھر آپ جیسے چاہیں فاروق چاچا سائیں کی بیٹی کا ہاتھ تھما دیجیے گا۔ لیکن میں اپنے جیتے جی، ذہاب کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ لبوں پر درد بھری سسکی ابھری۔ بابا جانی میں اپنے جیتے جی یہ سب ہوتے نہیں دیکھ سکتا، یہ میری غیرت کا معاملہ ہے اور میری زندگی کا بھی، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا اپنی منگ۔ بڑھائے ہوئے لہجے میں وہ یہ سب کہتا چلا جا رہا تھا۔ ذہاب اسی وقت مکمل طور پر بابا جانی کی سمت متوجہ تھا اور اسی موقع کا فائدہ عباد رضا نے اٹھایا۔ فوراً سے آگے بڑھ کر انہوں نے ذہاب کے ہاتھوں سے پستول چھیننے کی کوشش کی تھی اور اسی چھینا جھپٹی کے دوران ٹریگر پر ذہاب کی گرفت کا دباؤ بڑھا تھا اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی خاموش فضاؤں میں فائر کی زوردار آواز گونج گئی تھی۔ یا اللہ خیر! بابا جانی نے اپنا سینہ مسلا۔ عباد نے دہشت سے پھٹی نگاہیں چھوٹے بھائی کی طرف اٹھائیں۔ پسٹل سے نکلی گولی جو اگر ذہاب کے سینے میں اتر جاتی تو شاید سب کچھ لمحوں میں خاک ہو چکا ہوتا۔ جانے کیسے معجزاتی طور پر محض اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی۔ مضبوط بازو سے پھوٹتی تازہ سرخ خون کی پھوار سفید قمیض کی آستین کو رنگتی چلی گئی۔ ذہاب، میرے بھائی! عباد ادا نے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ بابا جان نے اٹھ کر اس کا خوبرو چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا، اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومنے لگے۔ بے ساختہ امڑتی نمی نے ذہاب رضا کی آنکھوں کو دھندلا دیا تھا اور ایسے کتنے ہی اشک تھے جو دروازے کے باہر کھڑی وریشا رضا کی ریشمی دراز پلکوں پر ستاروں کے مانند جھلک رہے تھے۔ وہ اپنے اور اپنے ماں جائے کے نصیب پر جتنا روتی کم تھا۔ وہ دوست تھے اور آپس میں اس قدر بے تکلف بھی تھے، مگر آج اس بے تکلف دوست کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر میر ذہاب ٹوٹ چکا تھا۔
تو وہ حاج ابراہیم یہ چور تمہارے دل میں اسی روز سے چھپا بیٹھا تھا، جب ہی تو مجھے زوی سے مخاطب ہوتے دیکھ کر اچانک درمیان میں کود پڑتے تھے۔ تم تو آستین کے سانپ نکلے وحاج۔ اس دن کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے ذوحاب نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی تھی۔ بہرحال برسوں پرانی دوستی کو آج دشمنی میں بدل چکی تھی، مگر آستین کے سانپ ابھی باقی تھا۔ بازو پر لگی چوٹ سے اٹھ کی درد کی ٹیسوں کو برداشت کر رہا تھا، مگر یہ درد کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے اٹھ کر کمرے کی بتیاں بجھائیں اور کمرے میں دھواں بھرنے لگا۔ سر، آپ سے کوئی مسٹر ذوحاب رضا ملنے آئے ہیں۔ وہ ایک نہایت اہم میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد ابھی آ کر اپنے آفس میں بیٹھا ہی تھا جب اس کی پرسنل سیکرٹری نے انٹرکام پہ اس شخص کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ وحاج، اس نے نفرت سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ وہ اس شخص کی شکل تک دیکھنے کا دعویدار نہ تھا اور اس کو اپنے آفس میں کیسے بٹھاتا؟ مس رباب، آپ ان سے کہہ دیجئے میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ اوکے سر۔ سیکرٹری کو آرڈر دینے کے بعد وہ ریسیور کو نیچے پٹک چکا تھا۔ وہ آرڈر دے کر سیدھا ہی ہوا تھا جب آفس کا دروازہ کھول کر کوئی بڑے ہی جارحانہ انداز میں اندر گھس آیا تھا۔ آف وائٹ 2 پیس میرون کلر کی شرٹ میں ملبوس، آنکھوں پر گلاسز چڑھائے، خوشبو میں بسے میر ذوحاب رضا پر نگاہ پڑتے ہی وحاج ابراہیم کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ سکھن پور کے جاہل وڈیرے، تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بلا اجازت کسی کے پرسنل آفس میں نہیں گھستے؟ اس نے دانت پیسے۔ کراچی یونیورسٹی کے تہذیب یافتہ اسٹوڈنٹ، تمہیں بھی تو شاید کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آیا کرتے۔ جواب فوراً حاضر ہوا، مہمان مائی فٹ۔ وحاج نے غصے سے پاؤں زمین پر دے مارا تھا اور اس کے اس درجہ انداز پر لمحہ بھر کے لیے ذوحاب حیران رہ گیا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، سو بڑے ہی پرسکون انداز میں گلاسز اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھ کر مسکرایا اور آگے بڑھ کر کرسی کھینچی اور بائیں ٹانگ دائیں ٹانگ پر رکھ کر ہلانے لگا، جبکہ کچھ فاصلے پر بیٹھا وحاج ابراہیم اسی دوران عجیب سی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا، جیسے دل ہی دل میں ذوحاب کی یہاں آمد کا مقصد تلاش کر رہا ہو۔ یقیناً کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے وہ چونکا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اوہو، کہیں تم مجھ سے اپنی بہن کی خوشیوں کی بھیک تو نہیں مانگنے آئے ہو؟ یہ بات کرتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وحاج کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ اگر ایسا ہے ذوحاب رضا، تمہیں بتا دوں میں تمہاری بہن سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، اور میں تھوکتا ہوں وحاج تمہاری سوچ پر۔ ذوحاب نے فوراً حساب چکتا کیا۔ وحاج بولا، ویل اپنی سوچ پر کب تھوکو گے؟ جب میں تمہارے جتنا گھٹیا ہو جاؤں گا۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ واقعہ ہی؟ وحاج نے بونے اچکائی۔ تو کیا اب مجھ سے کم ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہرگز نہیں ذوحاب رضا، بڑی کمینی چیز ہو تم۔ سنا ہے پچھلے دنوں بڑے بابا رضا نے تم کو اپنی ضد چھوڑنے کر پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا تھا، مگر تم نے وہ ڈرامہ کر کے دکھایا کہ اس روز دادا سائیں کی روح بھی ضرور تڑپ گئی ہوگی تمہاری ایکٹنگ دیکھ کے، کہ کہاں وہ اللہ لوگ قسم کے بندے اور کہاں یہ ان کا مکار اداکار پوتا۔ دل سے تذکرہ کرتا وہ ذوحاب کو بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا چھوڑو کزن، میری تعریف بعد میں کر لینا، پہلے یہ تو دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے بالکل اسی طرح کہا جیسے کسی بچے کو بہلانے کے لیے کہتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، میں تمہارے لیے چاکلیٹ لایا ہوں، یہ لو سونے دعوت نامہ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سرخ رنگ کا بے حد خوبصورت کارڈ جس پر سنہری رنگ کا ربن بندھا تھا، وحاج کی جانب بڑھاتے ہوئے آنکھ دبائی۔ اتوار کو میرا نکاح ہے فاروق چاچا سائیں کی بیٹی زویا فاروق کے ساتھ۔ رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم ضرور شرکت کرنا، مجھے خوشی ہوگی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور گویا وحاج کے دل پر چھری چلا دی تھی۔ یو لائر، حسب توقع وہ بھڑک اٹھا تھا۔ سرخ رنگ کا کارڈ تھامنے کی بجائے اس نے اچانک اٹھ کر ذوحاب رضا کا گربان تھام لیا تھا۔
ذلیل کمینے انسان، میں تیرا خون کر دوں گا اگر دوبارہ تو نے میرے سامنے زوی کا نام بھی لیا تو۔ غصے سے بے قابو ہوتے وہ گرایا تھا۔ اوریلی ذہاب پر ہنسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ ہنستا رہا، چونکا تب جب ہنستے ہنستے خوابناک آنکھوں کی سطح نم ہوئی تھی۔ ہاتھ بڑھایا اور ٹیبل پر سجے ٹشو باکس میں سے ٹشو اٹھا کر آنکھیں صاف کرتے ہوئے گویا ہوا، میں بتاؤں وہاج ابراہیم تمہیں کہ تمہاری یہ حالت دیکھتے ہوئے تم پر ایسے پرندے کا گمان ہوتا ہے کہ جس کے پر کاٹ دیے ہوں لیکن پھر بھی وہ آسمان میں اڑان بھرنے کی خواہش میں بار بار زمین پر آ کے گرتا ہو۔ اپنا گریبان ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتا مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہاج نے ضبط سے سرخ چہرے کے ساتھ اپنے تاثرات چھپانے کی غرض سے اپنی کرسی دوسری جانب پھیر لی تھی۔ اوکے گڈ بائے مسٹر وہاج۔ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے ایک محفوظ سی مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھا اور پھر ذہاب نے قدم بڑھا دیے تھے۔ ایک منٹ رکو ذہاب رضا۔ وہاج کی آواز بے حد اچانک ذہاب کے پاؤں کی زنجیر بنی تھی۔ میر ذہاب کو رک جانا پڑا۔ وہاج قدم اٹھاتا ہوا اس کے روبرو کھڑا ہوا اور پھر اپنے لبوں کو بڑی افسردگی سے مسکان سجاتے ہوئے آنکھیں پھیلائی تھی۔ بے حد معذرت کے ساتھ ڈیئر کزن، تم ایک پرائے آسمان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ میر ذہاب رضا کو اپنے وجود کے کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اسے لگا جیسے وہاج ابراہیم نے الفاظ نہ کہے ہوں بلکہ اس کے منہ پہ تماچا دے مارا ہو۔ ذہاب رضا کو اس لمحے معلوم ہوا تھا کہ ذلت کسے کہتے ہیں۔ سینے کے کسی کونے میں چھپ بیٹھے شک پر اس وقت وہاج نے یقین کی مہر ثابت کر دی تھی۔ اب وہ ایسا کم عقل مرد بھی نہیں تھا جو یہ بھی نہ جان پاتا کہ وہاج ابراہیم پرایا آسمان کسے کہہ رہا تھا۔ وہ پرایا آسمان زوی کو کہہ رہا تھا، تو کیا واقعہ ہی وہ اس کے لیے پرایا آسمان تھی؟ وہ لڑکی جو اس کی اولین چاہت تھی، اس کی بچپن کی منگ تھی، یہ کیسے ممکن تھا؟ نمی اس کی آنکھوں سے جھلکی۔ اس کی شوق بڑی کیفیت پر وہاج نے کہکا لگایا تھا۔ ابھی سے اداس ہونے لگے میر ذہاب، ابھی سے؟ وہ لطف لیتے ہوئے مسکرایا۔ ابھی تو میں نے تمہیں یہ بتایا ہی نہیں کہ اس اتوار کو جس لڑکی کے ساتھ تم نکاح کرنے جا رہے ہو، اس لڑکی کا من ایک ایسا نگر ہے میر ذہاب رضا جس میں ہر چیز بس سکتی ہے سوائے تمہارے۔ اپنی مسکراتی ہوئی نگاہ اس کے ہربرو چہرے پر گاڑے وہ ذہاب کی روح کو بھڑکتے شعلوں پر گھسیٹ گیا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیج چکا تھا۔ وہاج اس دفعہ کچھ اور بھی زور سے ہنس دیا تھا۔ کام ڈاؤن یار، ذہاب کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کے نزدیک لاتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ ابھی تو ایک بہت بڑا راز تم نے جانا ہی نہیں، میں بتاؤں؟ وہ رک کر ہنسا۔ سنو، چچا سائیں کی بیٹی ہے نا زویا، اس کا دل تو وہاج کے سینے میں دھڑکتا رہا۔ بکواس بند کرو گھٹیا انسان۔ ذہاب نے وہاج کو گریبان سے پکڑ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ کیا سوچ کر اتنی بکواس کی ہے تم نے ذلیل انسان؟ وہ پوری قوت کے ساتھ دھارا تھا۔ دادا سائیں کا پوتا ہونے کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ تم واجب القتل ہو۔ وہاج ابراہیم، اگر کسی کو دیے گئے عہد کی وجہ سے میں مجبور نہ ہوتا تو شیشوں سے سجے تمہارے اس آفس میں قبر بناتا میں تمہاری۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں ذہاب چیخا۔ وہاج نے زبردست کہکا لگایا کہ آفس کی دیواریں گنگنا اٹھی تھیں۔ ہا ہا ہا، تمہارے سلگتے بھڑکتے روپ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے وڈیرے کہ میری بات کا خاص سیدھا اثر تمہارے دل پر پڑا ہے، یا سچ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ ادھر وہاج نے سیدھے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر ذہاب کے دل کی جگہ پر ٹھوکی تھی۔ آئی ول کل یو، نون سینس۔ اس نے اپنے سینے پہ رکھا وہاج کا ہاتھ پڑے جھٹکا اور اس کا گریبان تھامے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گویا ہوا، رضا میر سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے تمہاری جان بخش رہا ہوں۔ میر وہاج ابراہیم، کیا یاد کرو گے؟ میں نے تمہاری زندگی وہاج کو پیچھے دھکیلا، پھر لمبے ڈھک پڑتا آفس سے نکلتا چلا گیا۔ ذہاب کے وہاں سے جانے کے بعد وہاج نے اپنا ہاتھ بھیگی پلکوں پر رکھ دیا، پیٹھ پلٹ کر گلاس ونڈو کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نگاہیں نیچے سڑک پر بھاگتی دوڑتی ٹریفک پر جمی تھی۔
جبکہ دھیان اس دشمن جاں کی طرف تھا جو محض چند دنوں کے بعد ذہاب کی جاگیر بننے والی تھی۔ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو نہ بدل پائے خوش نصیبوں سے بہت ہاتھ ملائے۔ سکھن پور کی حویلی کے بڑے سے صحن میں ڈھولک رکھ دی گئی تھی۔ خاندان بھر کی لڑکیاں کبھی شادی کے شوق گیت گاتے ہوئے تو کبھی جھومر ڈانس کرتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ دلہا کی اکلوتی بہن کو بھی گھسیٹ لیتی۔ وریشا میں کمال کا ضبط تھا۔ وہ اپنے دل کو سمجھاتی، بھائی کی خوشیوں میں پیش تھی۔ زویا کو آج مائیوں بیٹھ جانا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی بعد ادا کے سیل پر ابراہیم چچا سائیں کی کال آئی تھی۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر میں گاؤں پہنچنے والے تھے۔ فاروق چچا سائیں کی فیملی بھی ان کے ساتھ تھی۔ وریشا کی ہدایت پر ملازمہ لڑکیوں نے ہاتھ میں پھولوں کی پتیوں سے بھری پلیٹیں سنبھال رکھی تھی۔ انہیں سمجھایا گیا تھا کہ جیسے ہی دلہن والے حویلی کے زنان خانے میں قدم رکھیں، ان کے اوپر گلابوں کی تازہ مہکتی پتیاں نچھاور کر دی جائیں۔ چند لڑکیاں گانوں میں الجھی وریشا کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ بعد میں سب کے بے حد اصرار پر وہ سندھی سہرے کے گیت پر ڈانس کرنے لگی۔ سوئباد رضا کی بیوی نے اٹھ کر ہزاروں کے کئی نوٹ اپنی نند پر وارنے کے بعد ملازم لڑکیوں میں بانٹ دیے تھے۔ جان، نظر لگ جائے گی، سویرا بھابھی نے مسکرا کر چھیڑا تھا۔ وہ معصومیت سے مسکرا دی۔ یہ الگ بات تھی، آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ نظر تو اس کو لگ چکی تھی۔ کیا وہ آج ابراہیم زبی کی شادی روک پائے گا؟ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ مل سکے۔ شکریہ۔